औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। TRTV के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको नगीनों की तासीर के बारे में बताऊंगा कि नगीने किस तरह काम करते हैं, और ये बहुत से लोगों को नहीं मालूम, बेशुमार लोगों को नहीं मालूम कि किस तरीके से ये काम करते हैं। और बाज़ लोग इनको सिर्फ़ आम पत्थर समझते हैं और इनकी तासीर के बारे में उन्हें ज़रा भर भी मालूम नहीं। और ऐसे लोग जो कि रूहानियत से इनकार करते हैं या नगीनों की क़ुव्वत से इनकार करते हैं, उनकी ताकत से इनकार करते हैं, तो उनसे आपको बहस मुबाहिसा की ज़रूरत नहीं है। वजह उसकी ये है कि जब एक शख्स को किसी भी शय के बारे में मालूम ही नहीं तो उससे बहस ना करें आप। मिसाल ऐसे है कि जैसे एक शख्स है और वो किसी पहाड़ की चोटी पर रहता है, ज़िंदगी भर वो कभी शहर में नहीं आया। आप मोबाइल फ़ोन उसके पास लेकर जाते हैं और आप उससे कहते हैं कि ये मोबाइल फ़ोन है और इससे मैं 1000 मील 2000 मील शख्स से बैठे हुए भी बात कर सकता हूँ और उसको देख भी सकता हूँ, तो वो कभी नहीं मानेगा। वो कहेगा ये हो ही नहीं सकता। मैं यहाँ से खड़े होकर 1 मील खड़े शख्स को आवाज़ दूँ तो वो भी मुश्किल से सुनेगा, तो ये कैसे मुमकिन है। लिहाजा इसमें अब उसका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि वो कभी उस टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ ही नहीं है, ना कभी उसने वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है। लेकिन हकीकत ये है कि जो आप उसे बता रहे हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से जो लोग रूहानियत से इनकार करते हैं तो वो उन्होंने कभी इससे फ़ायदा नहीं उठाया। और 2 चीज़ें होती हैं, एक मादा होता है, ठीक है ना, और एक रूहानियत होती है। अब मादा हर वो चीज़ जिसे आँख से देखा जाए और उसे छुआ जाए और महसूस किया जाए, रूहानियत वो जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो मादियत पर यकीन रखने वाले अफराद अगर आपसे कोई किसी बारे में भी बहस करें तो आप अपनी हद तक उन्हें कायल करने की कोशिश करें, लेकिन ज़्यादा बहस करने से गुरेज करें। तो इसी तरह से नगीनों के बारे में मैं बात कर रहा था कि आप ये देखें कि हमें आसमान पर 2 सयारे वाज़ेह नज़र आते हैं, सूरज और चाँद, और इनकी तासीर भी नज़र आती है। सूरज हिद्दत देता है, गर्मी देता है और कायनात के निज़ाम को चला रहा है। सयारगान में सबसे बड़ा सयारा है और सूरज ना हो तो कायनात का निज़ाम रुक जाता है। तमाम सयारे इसके गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। अब सूरज की हिद्दत कैसे है कि आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरज आतिशी सयारा है और इसकी आतिश मुसलसल ज़मीन पर पड़ रही है, लेकिन हम उसे गर्मी महसूस कर सकते हैं। अब सूरज में आग है, ये हम कहाँ से साबित करेंगे? सूरज हाँ हीट है, हिद्दत है, लेकिन आग कैसे? आप अभी पिछले ही दिनों में एक वीडियो देख रहा था कि कुवैत में और गर्मी के दिनों में खड़े दरख्तों पर आग लग गई, ये सूरज की गर्मी और हिद्दत की वजह से। अब दूसरी इसकी मिसाल ये है कि ये मुशाहिदा आप भी कर सकते हैं कि जिस तरह से कि स्कूल्स में मैग्नीफायर होता है, एक अच्छा होता है, और स्कूल दौर में हम वो साइंस लेबॉर्ट्री से जो है वो अच्छा लेते थे और फिर उसके बाद धूप में बैठकर और उसे फोकस करते थे मुख्तलिफ़ ज़ावियों से दिन के वक्त में, और नीचे कागज़ होता था या स्याह रंग का कोई कपड़ा होता था तो उसमें आग लग जाती थी। उस वक्त में आग तो नहीं थी, लेकिन आग कहाँ से आ गई? इसका मतलब है कि सूरज में जो ताकत है उसका हमने दुरुस्त इस्तेमाल किया और हमें उसकी तासीर ज़मीन पर ज़ाहिर हो गई और आग लग गई। और आजकल जो सोलर पैनल और सोलर सिस्टम और टेक्नोलॉजी है वो सूरज की, और उससे बहुत सी ईजादात बन रही हैं और आपके सामने ही है। अब सूरज के तो एक मान लिया कि तासीर ज़मीन पर है, सूरज फलों और सब्जियों को पकाता है। इसी तरह से सूरज को बादशाह फल्क कहा गया है, और बादशाह जो होते थे पुराने ज़माने में तो वो अपने ताज में सूरज का निशान बनाते थे और सोने के ताज बनाते थे और उसमें सूरज होता था। और फिर दूसरे के जो सितारा परस्त थे तो वो सूरज की पूजा करते थे कि सयारगान में सबसे बड़ा है। और दूसरा अहम सयारा जो है वो कमर है। अब कमर की तासीर हमें कैसे पता चलेगी कि उसमें पानी है? चूँकि सूरज में आग है तो इसमें पानी है, ये आबी सयारा है।
تو اس کی تاثیر کے لیے زمین پر ثبوت یہ ہے کہ جب چاند کی 12 سے 14 تاریخ ہوتی ہے اور چاند فل اپنے عروج پر ہوتا ہے تو اس وقت سمندروں کا پانی بھی باہر آ جاتا ہے۔ وہ پانی کیوں باہر آتا ہے؟ خوشی دلوں میں ہوتی ہے جب چاند پورے اپنے عروج پر ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جاوا کے جو قبیلے تھے اکثر قبائل، تو جب پورا چاند ہو جاتا تھا تو وہ چاند کی ایک خاص پوجا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، چونکہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، تو ہم اس کی تاثیر سے ضرور فائدہ لے سکتے ہیں۔ سورج کا رنگ زرد رنگ ہے، طلوع اور غروب کے وقت آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور زرد رنگ کی جو دھات ہے وہ اس کی سونا بتائی گئی ہے، اور اسی طرح سے اس کی چمک جو ہے وہ ہیرا زیادہ جلدی قبول کرتا ہے۔ تو سورج کا جو نگینہ ہوا تو وہ ہیرا ہوا، ڈائمنڈ ہوا، اور قمر کا جو نگینہ ہوا، قمر کی جو زمین ہے وہ سفید ہے اور چاندی جیسی ہے، تو اس کا نگینہ ہوا اوپل، ہجر القمر، در نجف۔ تو یہ نگینے ہیں، سفید رنگت رکھنے والے نگینے ہیں، اور وہ اس کی تاثیر بہت جلدی قبول کرتے ہیں۔ اور یہ نگینے ٹرانسپیرنٹ ہوں تو یہ زیادہ قوت اور طاقت دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے مریخ کی زمین سرخ ہے، اور اس کو بہادری کا سیارہ کہا جاتا ہے۔ یہ ڈیٹیل پھر میں کسی ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو۔ اور اس کا سرخ رنگ کے نگینے، حقیق سرخ ہے، یاقوت ہے، مرجان ہے، تو اس طرح سے یہ سرخ رنگت رکھنے والے نگینے مریخ کی قوتوں کو اپنے اندر زیادہ جلدی سمیٹتے ہیں، اس کی طاقت کو زیادہ اندر اپنے سمیٹتے ہیں۔ اور ایسے ہی زہرہ کا نگینہ اوپل بنتا ہے، اور فیروزہ عطارد کا ہے، پکھراج مشتری کا ہے۔ یہ سب ان نگینوں کی زمین، یعنی ان سیارگان کے جو زمین کی تاثیر ہے وہ یہ نگینے اپنے اندر سمیٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی شے زمین پر بے سبب پیدا نہیں فرمائی۔ اب دوسری طرف آ جائیں، یہ نگینے کیسے کام کرتے ہیں؟ یہ نگینے اس طریقے سے کام کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی سیارہ اپنے عروج پر ہوتا ہے اور وہ وہاں سے جو کاسمک شعاعیں زمین پر دے رہا ہے، اور اس سے متعلقہ جو نگینہ ہے وہ اس کو آبزرو کر رہا ہے، بڑی تیزی سے آبزرو کر رہا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ آبزرو کر رہا ہے اور وہ 7 شعاعیں دے رہا ہے تو وہ 7 شعاعیں آبزرو کر رہا ہے، اور اگر وہ نحس شعاعیں دے رہا ہے، نحس حالت میں ہے، جیسے کہ زوال کی حالت میں ہے، حزیز میں ہے، حبوط میں ہے، یا نحس گران کر رہا ہے یا نحس برج میں ہے، تو وہاں سے اس کی شعاعیں بھی نحس ہو جائیں گی، اور اس سے متعلق جتنے بھی کام ہوں گے وہ تمام نحس ہو جائیں گے۔ یہ نگینوں کا ایک فلسفہ ہے کہ اب کوئی سیارہ سعد حالت میں ہے، اور ایک مثال دیتے ہیں کہ مریخ سعد حالت میں ہے، مریخ اپنی شرف کی قوت میں ہے، اور وہ اپنے نقطہ عروج پر ہے، درجہ عروج پر ہے، اور اس وقت میں عقیق سرخ یا یاقوت یہ میں پہن لیتا ہوں۔ اب اس میں وہ شعاعیں جذب ہو جاتی ہیں۔ یہ جو انگلی ہے اس کے نیچے جو ہماری وین ہے یہ سیدھی دل کی طرف جا رہی ہے، اور دل کی طرف جب جا رہی ہے تو خون میں اس مریخ کی قوت کے اثرات شامل ہو گئے ہیں۔ اب جب یہ نگینہ پہنا تو دل میں ایک خوشی، بہادری اور ہمت کا احساس پیدا ہو گیا، کیونکہ دل کی طرف یہ نگینے جا کر آپ کے دل کو قوت دے رہے ہیں، آپ کے معدے کو درست کر دیتے ہیں، بخار جو کہ مریخ کے نقص کی وجہ سے ہے اس کو دور کر دیتا ہے، پھوڑے پھنسی اس کو یہ دور کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ گردے کے امراض اور اس کے علاوہ مثانے کے امراض تو ان کو یہ درست کر رہا ہے۔ اس کی 7 قوتیں، اور پھر جب یہی قوتیں یہ درست کیسے کریں، یہاں سے یہ جاتی ہیں دل میں، اور دل میں اب اس کی پاورفل شعاعیں شامل ہو چکی ہیں ہمارے خون میں، اور وہ جا کر دماغ کے ان خلیوں پر ہٹ کرتی ہیں جہاں سے یہ بند خلیے کھلتے ہیں اور ہمارے ان امراض کو دور کر دیتے ہیں۔ تو یہ نگینہ اس طرح سے افیکٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے پکھراج جو کہ یہ میں نے پہنا ہوا ہے، یہ عزت کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے، اب یہ شرف مشتری کے ٹائم میں پہنا جاتا ہے یا اوج مشتری کے وقت میں پہنا جاتا ہے، اور اب اس کی جو شعاعیں ہیں
وہ جب جائیں گی تو ہمارے دماغ کے بند ان خلیوں کو کھولیں گی، ان مقامات کو ہٹ کریں گی کہ آپ عزت، مال، دولت، شہرت حاصل کر سکتے ہیں، انعامی اسکیموں میں آپ برتری لے سکتے ہیں، جیت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہر سیارہ اپنا نگینہ رکھتا ہے، جیسے کہ سیارہ عطارد علم سے، قوت سے، عقل سے منسوب ہے، دماغی امراض سے منسوب ہے۔ اب جب عطارد کا حامل نگینہ ہم پہنیں گے یا ان بچوں کو رکھنے کے لیے دیں گے یا ان کے پہنے ہوئے کپڑے میں لپیٹ کر رکھیں گے کہ جو تعلیم میں کمزور ہیں یا جن کو دماغی امراض ہیں، مجنون ہیں، تو وہ شرف عطارد کی قوتوں سے فائدہ اٹھائیں گے، اور میں نے تو دیکھا ہے کہ ایسے وہ بچے اپنے تعلیمی میدان میں بہت زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر سیارہ اپنے اندر بہت سی قوتیں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی شے بے سبب پیدا نہیں فرمائی ہے، کوئی بھی شے بے سبب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے گرد بہت سے بہانے بکھیر دیے ہیں۔ اب جو علم ہے اور عقل والے ہیں وہ ان کو تلاش کر لیتے اور ان سے فائدہ اٹھاتے، اور جو بے عقل ہیں وہ ان کو کنکر اور کسی مٹی اور پتھر سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے، اور ان کی اہمیت کا اقرار اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود کیا ہے۔ آپ دیکھیں تو قرآن پاک میں مرجان کا ذکر ہے، اور اسی طرح سے زمرد کا ہے، اور باقی نگینوں کے بھی ذکر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انگوٹھی پہنی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں بھی انگوٹھی تھی، اور باقی انبیاء کرام بھی ان نگینوں کا استعمال کرتے رہے، لیکن ان کی تاثیر اور بارے کھل کر کہیں بیان نہیں فرمایا۔ اب ہمیں اپنی عقل بھی استعمال کرنی چاہیے، اور جدید ٹیکنالوجی سے یہ چیزیں میں نے دیکھی ہیں کہ جس طرح سے کہ نیلم کے استعمال کے بارے میں بہت سے لوگ محتاط ہوتے ہیں کہ ہم کیا نگینہ اور استعمال کریں، کیسے کریں، اور اس کی تاثیر کے بارے میں بہت سے لوگ فکر مند ہیں کہ اگر کسی کو راس آیا تو یہ آپ کو فقیر کو بادشاہ بنا دے گا، راس نہ آیا تو بادشاہ کو فقیر کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ نیلم سے ریلیٹڈ جو سیارہ ہے زحل، سیٹرن جسے کہا جاتا ہے، اگر وہ اپنے نقطہ عروج پر ہے تو وہ آپ کو بھی عروج پر لے جائے گا، اور اگر وہ نقطہ درجہ زوال پر ہے تو وہ آپ کو زوال پر لے جائے گا۔ اس لیے کوئی بھی نگینہ پہننے سے پہلے آپ ایک بار ضرور ہم سے معلوم کر لیں کہ وہ نگینہ کب پہنیں۔ اور اسی طرح سے جس شخص کے زائچہ پیدائش میں جو سیارہ کمزور ہوتا ہے، مثال ہے کہ ایک زائچہ میں زہرہ کمزور ہے، اب جس کا وہ زائچہ ہوگا اس کو شادی سے متعلق معاملات اس کے خراب رہیں گے، شادی میں رکاوٹیں رہیں گی، اور بہت سے اگر شادی ہو بھی گئی تو اس کی زوجہ کے ساتھ اختلاف رہیں گے۔ تو اب زہرہ کا جو نگینہ ہے اوپل، وہ شرف زہرہ کے وقت میں اگر وہ شخص پہنے تو وہ اس کو 100 فائدہ دے گا۔ اور جس شخص کی زندگی میں جو کمی ہے، لازمی بات ہے کہ اس کا بوقت پیدائش وہ سیارہ زوال میں یا گردش میں ہوتا ہے، اور اس کی اس گردش کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہانے دیے ہیں زمین پر، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے ایسے وسیلے دیے ہیں کہ جن کو ہم تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سی ریسرچ کر کے ہم اپنے فائدے میں لا سکتے ہیں۔ تو ایسے اگر کسی کا روزگار نہیں ہے تو وہ پکھراج کا استعمال کرے، اور وہ لہسینیا، ہیرا بہت مشکل ہوتا ہے پہنا، تو لہسینیا کا استعمال کرے، ہیرے کا متبادل ہے، تو اس کے مالی معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح سے اولاد کی اگر کسی کو خواہش ہے وہ فیروزہ استعمال کرے، اور حجر القمر استعمال کرے، قمر کا نگینہ ہے وہ استعمال کرے، تو اسے فائدہ ہی فائدے ہوں گے۔ تو ہر نگینہ اپنے اندر بہت سی خاصیتیں رکھتا ہے۔ ہمارے ادارے میں یہ نگینے مل جاتے ہیں، لیکن عام نگینے نہیں ہوتے ہمارے۔ ہر نگینہ ہمارا شرفی قوت میں، سیارے کی شرفی قوت میں تیار کیا ہوتا ہے، اور اس سے منسوب دھات میں تیار کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی دوست احباب نگینہ منگوانا چاہتا ہے یا کوئی نگینہ پہننا چاہتا ہے تو سب سے پہلے بہتر ہے کہ وہ اپنے پیدائشی زائچے کو دیکھیں۔ اگر اس کے پاس پیدائشی زائچہ نہیں ہے تو ادارے سے بنوا سکتا ہے اپنا پیدائشی زائچہ۔ اس میں اس کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کے بوقت پیدائش یہ سیارے اچھی حالت میں تھے، یہ نحس سیارے تھے،
اور جو نحس ہے ان کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے آپ یہ نگینہ استعمال کریں تو آپ کی زندگی سے ان کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ تو یہ ایک مختصر سی ویڈیو تھی سیارگان اور نگینوں کے امتزاج بارے میں، اور نگینے یہ میں نے خود پہنے ہوئے ہیں اور ان سے جو فائدے ہیں وہ مجھے اور میری ذات کو معلوم ہے کہ کیا فائدے ہیں ان کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے اس بارے میں، اور آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج برقرار رکھیں۔ اللہ